बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जमात नहम उर्दू नया निसाब फ़ेडरल बोर्ड की तरफ से जो SLS बेस्ड आपका मॉडल पेपर आया है, आज हम उस पर तबसरा करेंगे। आज मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि कौन सी चीज़ आपने करनी है, कौन सी चीज़ आपने छोड़नी है, पर्चे को आपने क्या क्या अपनी किताब से तैयार करना है और दूसरी किताबों से आपने क्या क्या तैयार करना है। तफसील से गौर से सुनने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपको एक एक चीज़ का इल्म हो जाए कि आपने अपने उर्दू पर्चे की तैयारी किस तरह करनी है। तफसील के साथ बताऊंगी, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले ये मुसन्निफ़ीन का आपके पास मौजूद है कि ये 11 मुसन्निफ़ हैं जिनके 11 जो है ना असबाक होंगे और इसी तरह 4 नज़म के अशौरा हैं और यही 4 गज़ल के शौरा हैं। अब एक बात याद रखिएगा बेटा कि यही जो 11 मुसन्निफ़ीन हैं, 4 नज़म के शौरा हैं, 4 गज़ल के शौरा हैं। इसमें बोर्ड ने आपको पहले दिन आपको नोट लिख के भेज दिया था कि इन शौरा, इन मुसन्निफ़ीन की इन 4 बोर्ड से जो भी असबाक हैं, जो भी नज़में हैं, जो ही गज़लें, उनमें से पेपर बन के आ सकता है। नेशनल बुक फाउंडेशन की इनमें नंबर 1 पर नेशनल बुक फाउंडेशन की जो आपको आजकल किताब मौजूद है, आप एक इसको तैयार करेंगे। दूसरा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, एक इसको जो पिछले साल हमारी जो पुरानी किताब थी उसमें से आ सकता है। KPK खैबर पख्तूनख्वा का बोर्ड, उसमें से आ सकता है, पेपर बन सकता है, मुसन्निफ़ यही होंगे। इसके साथ बलूचिस्तान बोर्ड, उनसे भी उनकी जो मौजूदा किताब है उसमें से भी आ सकता है, लेकिन मुसन्निफ़ीन शौरा यही होंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अब ज़ाहिर है आप लोग परेशान होंगे कि चारों मुसन्निफ़ीन का तो हम नहीं कर सकते, तो उसका आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन सी किताब करनी है और किस तरह करनी है। सबसे पहले सवाल पे आते हैं कि पहला सवाल MCQs का है। बोर्ड वालों ने कहा है कि ज़बान शनासी, तनकीद, इस्तेहसान वगैरह के हासिलात ताल्लुम का मतलब है जहाँ जहाँ से आपने इल्म हासिल करना है। कौन जो वो 4 बोर्ड हैं उनमें से जितने भी ग्रामर जो भी ग्रामर इस्तेमाल हुई है उसमें से MCQs बनकर आपके पास आएंगे। 15 MCQs उन 4 बोर्ड की ग्रामर, इस्लामाबाद बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, KPK और खैबर और बलूचिस्तान बोर्ड में जितनी भी ग्रामर है, वो जो टॉपिक्स बोर्ड ने आपको पहले दे दिए हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी ग्रामर इन 4 किताबों में मौजूद है, आपने वो तैयार करनी है। अब उसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कैसे। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जितने भी चारों बोर्ड में मौजूद ग्रामर है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं MCQs बना कर आपको अपलोड कर दूँगी। आपके लिए मुश्किल तो आसान हो जाएगी। तकरीबन 200-300 MCQs बनेंगे, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। आप इस पहले वाले हिस्से की टेंशन छोड़ दीजिएगा। MCQs का जितना भी हिस्सा है वो बहुत जल्द मैं MCQs बना के चारों बोर्ड की किताबों को मिला के जितने भी आपके पास टॉपिक्स हैं, हमारे जो बोर्ड वालों ने हमें मेंशन किए हुए हैं, उसके मुताबिक मैं आपके MCQs बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। हर तरीके से उसको, हर आइडिया से, हर एंगल से जिस तरह भी हो सका, मुख्तलिफ़ तरीके से MCQs उसके बन जाएंगे। उसको लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके वो अच्छी तरह आपको समझ आएगी। आंसर भी साथ उसके अपलोड हो जाएंगे, तो ये सारा हो जाएगा। तो पहला सवाल है 15 मार्क्स का MCQs का, जो इन चारों किताबों में से आपके जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो बोर्ड वालों ने आपको दिए हुए हैं वो इन चारों किताबों में मौजूद हैं। उनकी एग्जाम्पल, उन सब कुछ मिला के इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं MCQs बना के अपलोड कर दूँगी, बिल्कुल इसी फॉर्म में जैसे बोर्ड वालों ने आपके बनाए हुए हैं। ठीक है, आप सबके MCQs आपके जितने भी 15 मार्क्स के हैं, लेकिन अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसका ये भी हो सकता है, लेकिन एक और चीज़ है कि आपका शोरा पर तबसरा भी हो सकता है। MCQs में पहली दफ़ा बोर्ड वालों ने ग्रामर डाली है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आगे उन्होंने नोट में लिखा है कि बाकी जो है ना SLOs पे भी जो है ना क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो वो है दूसरे SLOs, सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, वो शोरा, क्योंकि असबाक तो हर बोर्ड का एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन शोरा तो हर बोर्ड में एक ही होंगे। तो उनसे मुतल्लिक़ जितनी चीज़ें होंगी तो वो भी बहुत जल्द जो उनके MCQs हैं वो भी अपलोड कर दूँगी, तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला वो भी आपका मसला हल हो जाएगा। तो पहला सवाल तो आपका समझ आ गई सबको कि MCQs जितने भी आप टॉपिक बोर्ड की तरफ दिए गए हैं, बोर्ड की तरफ से दिया गया है,
ان سے متعلق ان چاروں بورڈ میں جو جس طرح بھی ایکسپلینیشن ہے ان ایکسپلینیشن کے لحاظ سے ایم سی کیوز آپ کے شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد یا ایم سی کیوز آپ بنا کے میں اپلوڈ کر دوں گی تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. تھوڑا سا انتظار کیجیے گا. اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 2. سوال نمبر 2 میں جو ہے وہ ہے حصہ دوم، کل نمبر 34، جز اس کا الف نثر. اس میں نثری عبارت یا اقتباس کی طوالت یعنی ایک لمبا 100 یا 150 الفاظ پر مشتمل ایک پیراگراف ہوگا جو ان دیے گئے مصنفین کی کتابوں میں سے لیا جائے گا. یاد رکھیے گا 100 یا 150 الفاظ پر مشتمل ایک بڑا سا پیراگراف ہوگا جو ان 11 مصنفین کی کسی بھی چاروں بورڈ کی کسی بھی کتاب سے لے کر آپ کو دیا جا سکتا ہے. یہ اس پیراگراف میں کوشچن نمبر 2 میں صرف یہی کہا گیا ہے. اب وہ جو پیراگراف ہے اور نیکسٹ پیج پہ بھی آئے گا، اس پیراگراف جو بھی پیراگراف دیا ہوگا آپ نے اس کو 3 سے 4 دفعہ 2 سے 4 دفعہ اچھی طرح پڑھنا ہے. یہ ان سین ہے. اب ظاہر آپ چاروں بورڈ کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ بہت جلد آپ کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس کے بھی لیکچر دینا شروع کر دوں تاکہ وہ آپ اچھی طرح پڑھیں. تو آپ کی 2 آپشن، ایک آپ کی نیشنل بک فاؤنڈیشن کی اور ایک پنجاب بک کی، دونوں کی آپ کی تیار ہو جائے گی تو آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اس لیے بہت جلد پنجاب ٹیکسٹ بک کی بورڈ کے لیکچر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اپلوڈ کر دوں گی. اب اس میں کرنا کیا ہے کہ کوئی بھی ان سین ایک قسم کا سمجھے پیراگراف ہے جو چاروں کتابوں سے لے کر آپ کو ایک سامنے ایک پیراگراف سلیکٹ کر کے دے دیا گیا ہے. آپ نے اس کو 2 سے 3 دفعہ پڑھنا ہے پیراگراف کو. نیچے جو 9 کوشچن دیے ہوئے ہیں، ان 9 کوشچن میں سے جو 8 کوشچن ہیں وہ اسی پیراگراف کے اندر سے انہوں نے بنائے ہیں. اس کا مرکزی خیال، اب مختلف پیراگراف لے کے ان کے مرکزی خیال لکھنا سیکھیں. اس میں سے چھوٹے چھوٹے سوال کے کیا سبق آپ کا حاصل ہو سکتا ہے، اس کا خلاصہ کیسے ہم لکھ سکتے ہیں اسی پیراگراف کا. اس میں سے ہر لائن میں سے ایک چھوٹا چھوٹا سوال بنا تو یہ آپ کا سوال مکمل ہو جائے گا. 3 سے 4 پیراگراف کی آپ پریکٹس کریں گے. مختلف پنجاب ٹیکسٹ بک اور آپ کی نیشنل بک فاؤنڈیشن میں سے بڑے بڑے پیراگراف کی لے کے انہی بیس پر آپ سوال بنائیں، ان کے جواب لکھنے کی کوشش کریں، آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد جس کا نیچے بے حصہ شعر، اس میں بھی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی سی ہے پریشانی بچوں میں آپ ہو جاتی ہے. ان میں جو 5 شعر دیے ہوئے ہیں یہ نظم میں سے بھی ہو سکتے ہیں، غزل میں سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے بھی ہو سکتے ہیں، فیڈرل بورڈ والی کتاب سے بھی ہو سکتے ہیں، کے پی کے والے سے بلوچستان بھی سے ہو سکتے ہیں. اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک، اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ نے ہر شعر کا مفہوم آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو ایک شعر تشریح کی بات نہیں کری، ہر شعر کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے کہ اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے. تو اسی شعر سے ہی سوال نکالا گیا ہے. آگے جو اس کے 6 سوالات دیے گئے ہیں وہ اسی شعر سے نکالے گئے ہیں. تو آپ کم از کم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی اگر دونوں کتابوں کے جتنے بھی نظمیں غزلیں سب کے اگر آپ مفہوم یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سوال بھی یاد ہو جائے گا. آپ کو اچھی طرح آپ کا یہ حل ہو جائے گا مسئلہ بھی. صرف آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، صرف مفہوم یاد کرنے ہیں. اس کا مطلب 8 نظمیں ہو جائیں گی اور 8 غزلیں ہو جائیں گی. اس کے بعد کوئی ایک ایکسٹرا آتا ہے تو آپ اس کو چوائس پہ چھوڑ سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو ٹینشن لینے کی والی بات نہیں ہے. اس لیے اب نظموں اور غزلوں کے صرف آپ نے مفہوم یاد کرنے ہیں جو اس سوال میں سوال بن کر آئیں گے وہ آپ نے لکھنے ہوں گے. اس لیے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو جتنی بھی نظمیں غزلیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد لیکچر کی فارم میں آپ کو مفہوم کے ساتھ اپلوڈ کر دوں گی. وہ بھی آپ وہاں سے ایک ایک دفعہ صرف سن لیجئے گا تاکہ کوئی بھی شعر آئے تو آپ کو لکھنے میں مشکل پیش نہ آئے. میرا خیال آپ کو حصہ الف اور حصہ بے اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ حصہ الف میں چاروں کتابوں میں سے ایک پیراگراف، جسے اسی پیراگراف کو 2-3 دفعہ پڑھنے سے آپ سوال جواب لکھیں گے، اور حصہ شعر میں چاروں بورڈ کتابوں میں سے کوئی سے 5 اشعار اور انہی اشعاروں میں سے سوال بنانے ہیں. جو سامنے شعر لکھا ہوگا اسی شعر کو دیکھ کر آپ جواب لکھیں گے. اس لیے آپ کو تھوڑا سا آپ کو اردو آپ کو اچھی کرنی پڑے گی تاکہ آپ کو الفاظ کے میننگ آپ کو مختلف یاد کرنے پڑیں گے ان نظموں اور غزلوں کے، تو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ حصہ الف میں آپ کا ان سین اندیکھی تفہیم سے جسے کہتے ہیں، لیکن انہی مصنفین کی انہی چاروں بورڈز کے اندر سے کوئی بھی پیراگراف لے کر آپ کو دیا جائے گا. اب آتا ہے حصہ جیم. حصہ جیم میں دیکھیں قواعد ہیں. قواعد والوں نے بھی بورڈ میں والوں نے تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز کی ہے، یاد رکھیے گا. آپ نے ڈائریکٹ ڈیفینیشن نہیں لکھنی، آپ نے اس میں مقابلہ کرنا ہے 2 چیزوں میں.
جیسے مرکب تام اور مرکب ناقص میں فرق، یعنی دونوں کی تعریف کریں، مثال دے دیں۔ استعارہ اور تشبیہ میں فرق بتائیں، یعنی استعارہ جیسے مجازی ہوتا ہے، تشبیہ حقیقی ہوتا ہے۔ استعارہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں، تشبیہ کے جو ہے نا وہ 5 ارکان ہوتے ہیں۔ اس طرح کر کے آپ نے ڈفرینشیٹ بتانا ہے۔ اس لیے اپنے اساتذہ سے کوشش کروں گی کہ میں بھی اسی طرح کے کوشچن آپ کو اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ آسانی ہو، یا آپ اپنے اساتذہ سے پوچھ کے ان کے آپس میں فرق جو ہے نا وہ یاد رکھیے گا۔ ضرور یہ سوال اس طرح تیار کیجیے گا۔ تو آپ نے قواعد کی کوئی بھی تعریف نہیں چھوڑنی، 2 چیزوں میں فرق آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال بھی آپ کا ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا ہے حصہ سوم۔ حصہ سوم میں 2 ایسے پیراگراف دیے گئے ہیں جو ان 11 مصنفین کی 4 بورڈ کی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ اس لیے اگر آپ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اور فیڈرل بورڈ کی دونوں کتابیں اچھی طرح ان کی تشریح اسباق کی کر لیں تو آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ ایک پیراگراف کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج حصہ سوم سوال نمبر جو آپ کا 3 ہے، اس میں 2 مختلف پیراگراف انہی مصنفین کہ 11 جو مصنفین ہیں ان کے 4 بورڈ کی کتابوں سے کوئی بھی پیراگراف 2 دیے جائیں گے، ان کو آسان الفاظ میں لکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا اس میں سبق کا نام اور مصنف کا نام نہیں لکھنا، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ یہ کون سا سبق ہے اور یہ کون سا مصنف ہے، کیونکہ ہم 4 کتابوں نہیں پڑھ سکتے، اس لیے انہوں نے بورڈ والوں نے بھی یہاں مینشن نہیں کیا، انہوں نے جسٹ اس طرح کہا ہے کہ آسان الفاظ میں آپ تشریح کریں۔ تو جی اب آپ کو حصہ سوم اس کا سوال نمبر 3 کا الف اور بے جو ہے پارٹ ہے، یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آسان الفاظ میں تشریح کرنی ہے بغیر سبق اور مصنف کا نام لکھے ہوئے۔ 4 بورڈ میں سے کوئی بھی آپ کا یہ آ سکتا ہے، اور آپ نے اس لیے میں آپ کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی تشریحات بھی کرا دوں گی اسباق کی، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، سوال نمبر 4 ہے، کوئی بھی نظم یا جز کی آپ نے 2 یا 3 اشعار دیے ہوں گے، ان میں الف یا بے حصے میں سے کوئی ایک حصہ کرنا ہوگا بغیر کسی نظم اور بغیر کسی شاعر کا نام لکھے۔ یاد رکھیے گا نظم اور شاعر کا نام نہیں لکھنا، آسان الفاظ میں اس کی تشریح کرنی ہے، اور یہ بھی دونوں اشعار الف اور بے حصہ آپ کی 4 بورڈ کتابوں میں سے کسی ایک جگہ سے لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ نیشنل بک فاؤنڈیشن اور پنجاب ٹیکسٹ بک کی بورڈ کی کتاب دونوں کے تشریحات اچھی طرح کر لیں تو آپ کی یہ ٹینشن بھی دور ہو جائے گی۔ اس طرح کے غزلیہ جز ہے وہ بھی 2 اشعار دیے ہوں گے، ان میں بھی جو ہے آپ نے یہ بھی وہی 4 بورڈ کی بک سے لے کر انہوں نے بنایا ہے پیپر، اور ان 4 بورڈ کی بک کے حساب سے آپ نے جو ہے نا پنجاب ٹیکسٹ بک تیار کر لینی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کا سوال تیار ہو جانا۔ تو نیشنل بک فاؤنڈیشن دونوں پنجاب آپ نے تیار کرنی ہے، تاکہ آپ، کیونکہ ہم 4 نہیں پڑھ سکتے بیٹا، لیکن کم از کم 2 پڑھ لیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 دیکھیے، اس سوال میں روزمرہ زندگی کے حوالے سے 2 یا رداد ہوگی، یہ بورڈ والوں پہ یاد رکھے گا، یا بورڈ والے رداد دیں گے، یا آپ بیتی دیں گے، یا کہانی دیں گے، یا کوئی یادداشت، جیسے بچپن میں کوئی یادگار واقعہ لکھی ہے کسی اسکول کی، آپ نے کیا کیا تھا، اس طرح کا لکھے جائیں گے۔ تو سوال نمبر 6 میں 4 آپشن ہیں، 4 آپشن کی پریکٹس انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اپلوڈ کر دوں گی۔ آپ نے 3 سے 4 دفعہ ان کی پریکٹس کرنی ہے تو آپ کا یہ سوال بھی حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یا رداد، یا آپ بیتی، یا کہانی، یا یادداشت، ان میں سے کوئی بھی بورڈ والوں پہ منحصر ہے، لیکن آپ نے 4 کی مشق کرنی ہے۔ پھر سوال نمبر 7 جو ہے وہ ہے مکالمہ، کسی بھی ٹاپک پر مکالمہ آ سکتا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ جو آپشن ہے وہ ہے آپ کا، یا بورڈ والوں پہ یاد رکھیے گا، یا تو چاہے وہ مکالمہ دیں یا بھی کسی آفیسر کو دفتری خط، بورڈ والوں نے یہاں جو مینشن کیا وہ دفتری خط کیا ہے، لیکن ہم نے رسمی اور غیر رسمی دونوں خطوط کرنے ہیں، کیونکہ آپ کے سلیبس میں یہ شامل ہیں، تو ہم نے رسمی اور غیر رسمی دونوں آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ بورڈ والے چاہیں تو رسمی دیں، چاہے لیکن غیر رسمی دیں۔ یہاں پہ انہوں نے رسمی خطوط کا ذکر کیا ہے کہ کسی بھی آفیسرز کو، کسی بھی محکمے کو، کسی بھی ٹاپک پہ، صفائی ہو سکتا ہے، کسی ہیلتھ ایشو ہو سکتا ہے، اس پہ خط دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے اچھی طرح کرنی ہے، ان پوائنٹس کو اچھی طرح آپ نے غور کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد خط بھی، مکالمے بھی میں اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ کی پریکٹس ہو سکے اور یہ آپ کام آسان ہو سکے۔